बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, आज पाक भारत और जो है पाकिस्तान का जो है मैच हो रहा है। जिस तरह से आपको बताएं कि मैच की जो टॉस होता है वो भारत जीत चुका है और एक रन पे एक आउट भी हो चुका है। बाबर आजम जो है उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी टीम के एक एक प्लेयर पे पूरा भरोसा है, हम ये मैच जीत कर दिखाएंगे। क्या ये जो अभी सिचुएशन है, क्योंकि पहला जो टॉस है वो भारत जीत चुका है, क्या मतलब पाकिस्तान क्या प्रेशर में आने वाला है, या इंडिया जो है पाकिस्तान की जो है जिस तरह से अभी जो अभी कंडीशन चल रही है अभी आगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मैच कंटिन्यू रहेगा, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे क्या जो है भारत को शिकस्त होगी। इस हवाले से प्रोग्राम में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से मौज़म कुरैशी साहब, पीएसपी से हमारे साथ हैं राजा राशिद साहब। किस तरह से देख रहे हैं अभी, क्योंकि मैच स्टार्ट हो चुका है, आवाम का जिस तरह से मैदान में जोश और तैयारियां भरपूर चल ही रही थी, काफ़ी चर्चा था इस मैच का, वर्ल्ड कप का, तो आप किस तरह से देखते हैं? निदा, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त इस तरह के सॉफ्ट और हेल्दी जिसे कहते हैं एक इमेज और क्रिएट करने की पूरी दुनिया में तो ज़रूरत है ही, साथ साथ जो है वो हमारे जो शहरी हैं मुल्क के अंदर रहने वाले हैं उनका भी माइंड डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, डाइवर्ट होना ज़रूरी भी है। उसकी वजह ये कि इतने प्रेशर्स उन कौम ने देखे हैं अभी पिछले दिनों, जिस तरह का तारीख दौर 3 साल का देखा है, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि जहनी तौर पे एक सुकून की एक फ़िज़ा कायम हुई है और पुरुमीद है। ज़ाहिरी बात है हम पाकिस्तान की साइड पे हैं, पाकिस्तान हमारा है। अब हम पुरुमीद है। बाबर आजम सही है, आउट हो गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर प्लेयर हर मैच में चले, बट टीम जब होती है तो वो टीम हर मैच के अंदर पूरी टीम मिल के सपोर्ट करती है। अब जो बाकी प्लेयर्स हैं, रिजवान हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। और हमारा हरीफ भी तो पुराना मशहूर ज़माना हरीफ है इंडिया, तो इंडिया के साथ जब भी मैच होता है तो एक सनसनी होती है, और जब सनसनी होती है तो आपको पता है कि सारी कौम हर कोई टीवी के सामने होता है। बिल्कुल। तो इसलिए इंशाल्लाह हम सब उम्मीद है कि आज का मैच पाकिस्तान ही जीतेगा और वर्ल्ड कप भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि आज संडे भी है, तकरीबन सारे लोग घरों पे ही हैं, आप और हम हमारे अलावा, क्योंकि हम लोगों ने अपना काम अंजाम देना है, स्क्रीन पर लोगों को अपडेट करनी है, आपने भी अवामी खिदमत करनी है, मैच की बात चल रही है। राशिद साहब, आप क्या कहेंगे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कंपैरेटिवली नो डाउट पाकिस्तान की टीम जो है T20 की वर्ल्ड कप के अंदर सबसे बैलेंस्ड और सबसे बेहतरीन टीम है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को फेवर करने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो भी पाकिस्तान का कम्बिनेशन था वो इस तरीके से बैलेंस्ड और इस तरीके से टैलेंटेड और एनर्जेटिक प्लेयर्स पाकिस्तान में ये सारे एक साथ आए हैं। ये होता है बैच, बाज़ औक़ात किसी मुल्क के अंदर कोई अच्छे प्लेयर एक साथ आते हैं, जैसे 90s के अंदर पाकिस्तान में कि सारे प्लेयर्स आउटस्टैंडिंग थे। ये नेशनल टैलेंट होता है जिसमें पाकिस्तान 1992 का, उसमें यंग लॉट थी, मैक्सिमम प्लेयर्स, वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद, इस टाइप के जो इंज़माम उल हक, तो ये वो प्लेयर थे। तो और उसके अलावा बाबर आजम जब से पाकिस्तान के अंदर ये आए हैं टीम के अंदर, तो उन्होंने एक रोल मॉडल सेट कर दिया है। और नो डाउट कि वो पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैट्समैन गुजरे हैं, सबसे ज़्यादा वो एक तौर पे उनका जो कैलिबर है वो सबसे ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। तो अभी जो भी प्लेयर्स बैटिंग यूनिट के तौर पे आते हैं तो वो उनको एज रोल मॉडल देखते हैं, क्योंकि वो नंबर 1 के ऊपर खेलने के लिए आते हैं एज ओपनिंग बैट्समैन। तो उसके बाद जितने भी लोग हैं फिर उनको उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो अपने उसको मेंटेन करना होता है। तो इसलिए पाकिस्तान का जो टीम की परफॉर्मेंस है, आप देखें रिजवान भी इसी तरीके से जो बाबर आजम के साथ आते हैं अपने आप को कम्पीट कर करके, उन्होंने भी वो स्टैंडर्ड जो है वो अचीव किया है, वो मेहनत से किया है उन्होंने। नेचुरली जितना टैलेंट बाबर आजम के अंदर है कंपैरेटिवली उतना नहीं है रिजवान के अंदर, लेकिन वो मेहनत करके उन्होंने उसको कम्पीट किया है। सही बात है। तो इसी तरीके से ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे प्लेयर, इन्होंने सिलेक्शन टीम को मुबारकबाद जाती है कि उन्होंने टैलेंट को पिक किया। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, बाकी गेम्स के अंदर भी, हॉकी के अंदर भी हम 92 में वर्ल्ड चैंपियन रहे। तो आप वो एक रोल मॉडल जो सेट होता है, जो टैलेंट होता है, जो स्टैंडर्ड सेट होता है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक चीज़ों को लेके चलें। ये स्टैंडर्ड हम कहते हैं गेम्स के अंदर भी नहीं, बाकी जगहों पे भी आप मेरिट को प्रेफर करें,
اور اس سے یہ ہے کہ پاکستان کی نیک نامی ہوگی اور پاکستان ہی جو ہے وہ ترقی کرے گا. ٹھیک ہے جی. راشد صاحب ابھی کیونکہ میچ اسٹارٹ ہوا تھا, بابر اعظم جو ان کو بال بھی لگ گئی ہے اور اب وہ آؤٹ بھی ہو چکے, تو کیا ٹیم کے اوپر تھوڑا سا پریشر آئے گا؟ نہیں, وہ میں جب سے یہ جو نئے پلیئرز ابھی جو سلیکشن انہوں نے کی ہے, بہت سارے انہوں نے ٹورنامنٹس کھیلے ہیں, تو میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا کہ ان کے اندر وہی والا سٹینڈرڈ آ گیا جو آسٹریلین ٹیم کے اندر تھا. یہ اچھا ہے, انہوں نے وہ کوچز بھی آسٹریلیا والے, تو ایک مائنڈ سیٹ, یہ بالکل پریشر میں نہیں آتے. آپ ان کا اگر کوئی بھی پچھلا میچ اٹھا کے دیکھیں تو یہ نارمل اپنی جو نارمل روٹین کرکٹ ہے وہی کھیلتے ہیں. یہ بہت اچھا سائن ہے. تو ماضی میں یہی ہوتا تھا کہ ایک پلیئر آؤٹ تو پیچھے پوری ٹیم بیٹھ جاتی, تو ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں لاسٹ اوور تک کے بہت سارے پاکستان کے میچز گئے, بالنگ سائیڈ پہ بھی گئے اور بیٹنگ سائیڈ پہ بھی گئے, اور ہم نے وہ میچز جیتے. اور اس لیے انڈین تجزیہ کار بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان اس ٹورنامنٹ کی فیوریٹ ٹیم. کیوں کہ بہت سارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اچھے ٹیلنٹ کے پلیئر ایک ساتھ ٹیم کے اندر آ گئے. تو اس کا نو ڈاؤٹ کہ جو اس کا کریڈٹ جاتا ہے بورڈ کو بھی اور سلیکشن ٹیم کو بھی اور پلیئرز کو بھی, کہ انہوں نے اپنے سٹینڈرڈز کو مینٹین رکھا, خاص کر کے بابر اعظم کو یہ جاتا ہے. تو اس لیے میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ, اور کمپیریٹیولی انڈیا کے اوپر بہت زیادہ پریشر ٹیم کے اوپر اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا میڈیا بہت ہائپ کریٹ کرتا ہے. انہوں نے جو ان کا بھی ایک اچھا بیچ ان کے بھی ٹیم کے اندر آیا جب ایم ایس دھونی جو تھے وہ کیپٹنسی کے اندر بہت اچھے پلیئرز ان کے آئے. وہ مین وائل پاکستان کے اندر اس طرح کی سلیکشن نہیں کی گئی اس دور میں. یہ ایسا نہیں ہے, جتنا ٹیلنٹ پاکستان میں ہے دنیا میں نہیں ہے. جو لیجنڈ پلیئرز ہیں پاکستان کے, وہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹیلنٹ کرکٹ کا پاکستان کے اندر ہے, لیکن سلیکشن اس طرح کی نہیں کی گئی. اور انڈیا کے پاس اس وقت میں جو پلیئر تھے وہ آج اس کیلیبر کے پلیئرز اب بھی کمپیریٹیولی پاکستان کے کمپیریزن میں نہیں ہیں, جو پریشر کو ہینڈل کر سکیں اور جن کے اندر نیچرل ٹیلنٹ. ٹھیک ہے جی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائٹ انڈیا کی بھی ہلکی سائٹ نہیں ہے, اور اوبیسلی ان کے پاس بھی پلیئرز ہیں, اور انہوں نے اگر آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں لاسٹ 6 months میں, ایک سال کی پرفارمنس دیکھیں, تو دے آر وننگ many matches, they have won many matches. But پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان is الحمدللہ in a very good form. پاکستان کی اگر آپ بات کرتے ہیں بابر اعظم کی, صرف اوپننگ کا مسئلہ نہیں ہے. بابر اعظم کو تو آئی سی سی نے ریٹ کیا ہے کہ وہ تمام تینوں فارمیٹس کے اندر, مطلب اگر اسے سیکنڈ پہ آتا ہے, تھرڈ پہ آتا ہے, تینوں پہ پرفارم کرتا ہے. بٹ بات یہ ہے کہ کیپٹن جب خود پرفارم کر رہا ہوتا ہے, جو اسکپر ہوتا ہے خود پرفارم کر رہا ہوتا ہے, اس کا ایک امیج پازیٹیو جا رہا ہوتا ہے نیچے ٹیم کے اوپر کہ ہمیں بھی کرنا ہے. جب کیپٹن کر رہا ہے تو وی ہیو ٹو پرفارم ایز ویل. تو یہ ایک بڑا ایک پازیٹیو سائڈ ہے. پھر یہ کہ ہمارے بالرز بڑے اچھے ملے, بڑا اچھا کمبینیشن بن گیا, فیلڈنگ ہماری کافی بہتر ہوئی ہے. خیر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور بھی جو ہم نے پیچھے سیریز دیکھی انگلینڈ کے ساتھ, اور اس کے اندر وہ ضرورت ہے فیلڈنگ کی بھی. لیکن جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالرز ہمارے پاس اچھے ہیں, ینگ ٹیلنٹ جو آ رہا ہے. اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے نا وہ ہے پی ایس ایل, جو ہماری پریمیئر لیگ جو ہمارا ہوتا ہے, جس کے اندر ٹیلنٹ ہنٹ ہوا, ملتان اور لاہور قلندرز, ملتان سلطانز, اور وہ کتنے سارے پشاور زلمی, کراچی کنگز. تو اس سے یہ ہوا ہے نئے لڑکے جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئے, جو کہ گراس روٹ کے اوپر پہلے جس طرح سے نہیں ہوتا تھا ہنٹ, تو گراس روٹ پہ بڑے اچھا پلیئر کراچی کے اندر, پورے پاکستان کے اندر, ہر شہر صوبے کے اندر جو محبت کرتے ہیں. شہر مطلب پاکستان کی بات کریں, ہمارا قومی کھیل تو ہاکی ہے, لیکن کرکٹ سے بھی والہانہ محبت ہے. ہر گلی محلے کے اندر آپ کو کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں نوجوان. تو اور نوجوان کیا, بزرگ, بچے, بچیاں, سارے ہی, مطلب خواتین بھی اب تو ماشاءاللہ ہماری کرکٹ ٹیم خواتین والی, اس نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوپ فار دا بیسٹ, اور جو چیزیں کہتے ہیں نا, جو پیرامیٹرز چاہیے ہوتے ہیں, جو A's, B's and C's are required for the winning combination, تو آئی تھنک کہ یہ اس وقت جو ٹیم ہماری موجود ہے, اس کے اندر یہ ساری خصوصیات موجود ہیں. اور انڈیا کے ساتھ جب میچ ہوتا ہے تو وہ سمپل ایک میچ نہیں ہوتا, وہ ایک جنگ کا سما ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. صحیح بات ہے, کیونکہ یہ میچ جو ہے مطلب سب اپنے اپنے کام چھوڑ کے, انڈیا اور پاکستان کی جب بات آتی ہے تو سب نا چھوڑ کے سب بیٹھ جاتے ہیں بس ٹی وی پہ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ایموشنز اٹیچڈ ہوتے ہیں نا ندا, تو بات ایک الگ ہی مومنٹ ہوتا ہے. تو وہ اس سارے جو بڑے چھوٹے گھر والے سب اکٹھے ہوتے ہیں, اور ایک اوکیزن بن جاتا ہے سیلیبریٹ, جو نہیں بھی دیکھتا ہوتا تو انڈیا اور پاکستان کا میچ, یہ تو ہے ظاہر ہے کہ ایکسائٹمنٹ کا وہ لیول ہی الگ ہوتا ہے. اور جب پاکستان جیتتا ہے تو پھر انڈیا کی جو وہ ایک ہار کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا جشن, خوشی جو ہوتی ہے وہ بھی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. اچھا, ہر میچ انڈیا اور پاکستان کا ایسا لگتا ہے کہ شاید فائنل ہے. صحیح بات ہے, تو وہ یہ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلے جی, میچ کی بات کرتے رہیں گے, کیونکہ کرکٹ
کے جو شائقین ہیں ان کے لیے، کیونکہ میچ کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آج جو میچ ہے وہ انڈیا اور پاکستان کا ہے، تو اس کی بات نہ کریں تو پھر جو ہے میچ کا مزہ نہیں آتا. اس میں پروگرام میں گفتگو کرتے لیں گے. بات کرتے ہیں کہ ابھی جو ہمارے ملک کی سیاست چل رہی ہے، عمران خان صاحب جو ہے 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے ہیں. صادق اور امین نہیں رہے ہیں. جس طرح سے خان صاحب کے دعوے وعدے، ان کے صادق اور امین کے چرچے ہم سنتے آ رہے تھے، لیکن اب جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا وہ آپ سب کو پتہ ہے. عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے لانگ مارچ کا بھی جو ہے اعلان کر دیا ہے. جمعے کے دن وہ لانگ مارچ جو ہے کرنے جا رہے ہیں. بیک ڈور سے معاملات حل نہیں ہو رہے ہیں، اب کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی بڑی جو ہے تیاری ہو رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے والا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے؟ نیدا یہ بڑا اچھا، کیونکہ یہ تو ہماری فیلڈ کا سوال ہے، تو اس کے اوپر بات کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. اور بحیثیت پاکستانی ظاہری بات ہے جو پاکستان سے پیار کرتا ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس میں بھی اتنا ہی سوچ سمجھ اور اپنا انٹرسٹ رکھتا ہے. عمران خان صاحب نے جو 3 سال تماشا کیا، جس کی وجہ سے ملک نے ہاں جی 4.5 سال ہاں سمجھے 4.5 سال جی تو وہ اس نے جو ہے وہ جس تباہیوں کے اندر پاکستان کو دھکیل دیا، اندھیرے کی طرف لے گئے، جو ایک نیریٹو انہوں نے قائم کیا کہ بھائی بیانیہ عمران خان کا بیانیہ ایسا ہے، اور انٹرنیشنلی عمران خان پاکستان کو FATF سے تو اب ہم نے آ کے نکالا. ان 3 سال کے اندر 3 ساڑھے 3 پونے 4 سال کے اندر یہ کچھ بھی نہ کر سکے. اور اس وقت بھی یہ ملک کو اب دیکھیں سیلاب کے اندر اس وقت ملک ڈوب رہا ہے. ملک کے اندر اکنامک سچویشن اس وقت اتنی ورسٹ آپ کو پتہ ہے بہتری کی طرف جا رہی ہے. اس سچویشن کے اندر لانگ مارچ کی کال دینا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی احمقانہ، بے وقوفانہ اور بزدلانہ میں کہتا ہوں سوچ کی مظہر ہو ان کی یہ کال ہے. اور جب انہیں جب یہ بولتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑا پرابلم ہے، جس سیٹ پہ جیتتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان کی جیت ہو گئی، جدھر ہارتے ہیں وہاں بولتے ہیں دھاندلی ہو گئی. بھائی یہ کیا بات ہو گئی؟ اگر آپ کہیں جیتے ہیں وہاں دھاندلی نہیں ہوئی، وہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے. یہ دھاندلی ہوئی ہے تو اکراس دا بورڈ ہوئی ہے، اور نہیں ہوئی تو پھر کہیں پہ بھی نہیں ہوئی. تو یہ ان کے ساتھ ایک بڑا، ان کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ کا بڑا فقدان نظر آتا ہے. کپتان تو ہیں لیکن اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہونی چاہیے نا کپتان میں، وہ بالکل بھی نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتی. اور اس وقت PTI کا گراف کیونکہ دن بدن تحریک انصاف کا عمران خان کی وجہ سے کافی نیچے کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ TRP لیول دیکھیں اور چیزیں دیکھیں تو کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لوگوں کے سامنے جب یہ سچائیاں آئیں کہ کس طرح سے توشہ خانہ کی چیزیں چوری کی گئیں، اور بے شمار میں سمجھتا ہوں اسکینڈلز تو ہیں ہی، لیکن یہ تو ہی از پروون گلٹی. تو اور فوجداری چلانے کا بھی حکم دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی سیاست کے لیے خوشائن ہے کہ ایک جھوٹے مکار شخص سے جو ہے وہ ہمارے ملک کو کچھ سالوں کے لیے کم سے کم چلو نجات تو ملی. اور اگر اب بھی میں آپ کے چینل کے توسل سے مطلب ایک میسج پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اور لیڈرشپ کی جانب سے دوں گا کہ اس وقت ہے ایک دوسرے کو ساتھ دینے کا، یہ وقت ہے پاکستان کو مستحکم کرنے کا. پاکستان اب اچھا پازیٹیو امیج جا رہا ہے. پاکستان کے اندر آپ ڈالر بھی دیکھ رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج بھی دیکھ رہے ہیں، ترقیاتی کام بھی دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ پہ ہر فیلڈ کے اندر ہر جہت کے اندر کام ہو رہا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ نہ کہ منفی سیاست کی جائے، پازیٹیو سیاست، ایک دوسرے کا ہاتھ بانٹ کے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے، کندھے سے کندھا ملا کے، شانے سے شانہ ملا کے، شانہ بشانہ ہو کے اس کو ملک کو آگے لے جانے کی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے معظم صاحب، ہم نے ماضی میں دیکھا عدم اعتماد بھی سیاستدانوں کے اوپر آیا ہے، نااہلی کا سلسلہ بھی آپ کے سامنے رہا ہے، لیکن یہ والی جو سچویشن ہے کہ مطلب آپ کے پاس جو تحائف آیا اور آپ نے ان کو بیچ دیا، مطلب کیا امپیکٹ جا رہا ہے اور ممالک کی، مطلب لوگ اب جو اعتماد کر کے آپ کو تحائف دیتے تھے اب وہ بھی دینے سے پہلے کچھ مرتبہ سوچیں گے کہ ہم دیں یا نہ دیں. مطلب ہمارے تحفے جو ہیں وہ ان کے لیے اتنے قیمتی اتنے امپورٹنٹ نہیں رکھتے کہ مطلب یہ بیچ دیتے ہیں. تو مطلب یہ کیا امپیکٹ جا رہا ہے اور ممالک کے اوپر پاکستان کا کس طرح کا امیج جا رہا ہے؟ ندا ہر پاکستانی کا سر جو ہے نا وہ شرم سے سر نگو ہو گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب جو ہے وہ شرمندہ ہو گئے کہ ہمارا ایک وزیر اعظم جو ہے جیسے بھی بنا تھا، سلیکٹڈ تھا، الیکٹڈ تھا، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن وہ صاحب منصب تو تھا. اور اس صاحب منصب نے منصب پہ رہتے ہوئے اس طرح کی حرکت کی کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جگ رسائی ہوئی، اور پاکستانیوں کے بارے میں عجیب عجیب قسم کے مینز بنے، دنیا کے اندر ہم پہ لوگ ہنسے اور ایک تماشا بن گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی حرکت انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن آپ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں
کہ اگر پورے اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یہ ان کی تو یہ مطلب یہ تو ان کی عادت سے مجبور ہیں. مطلب آپ اگر ان کا جو ہاسپٹل ہے کینسر ہاسپٹل بڑا اچھا ہاسپٹل ہے ہمارے پاکستانیوں کا, اس کے اکاؤنٹس کے اندر پہلے خود بدرا, پھر ان کا فورن فنڈنگ کیس آپ کے سامنے ہے, پھر ان کی پارٹی کے اتنے سارے لوگ, جہانگیر ترین اور باقی لوگوں کے اتنے ایشوز رہے آپ کے سامنے. تو ندا یہ ایک مسلمہ حقیقت اس وقت ہو گئی اور لوگ اب اسے تسلیم کر رہے ہیں اور لوگ اس کے اوپر اگری بھی کر گئے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے یہاں پہ جلسہ کیا تو اس کے اندر وہ جلسہ جو ہے وہ جلسی بن گیا تھا, جلسہ نہیں رہا تھا. تو اس لیے لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے. جو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر تماشا لگایا ہوا تھا, لوگوں کو گمراہ, فیک نیوز, فیک باتیں, آپ نے میڈیا والوں نے کافی کنڈیم کیا, میں نے دیکھا. میں نام نہیں لوں گا, کافی مشہور اینکرز اور جتنی بھی ہم خواتین اینکرز بھی ہیں انہوں نے بھی کہ یار یہ اس طرح کی تو بات ہی نہیں ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. پھر اس دن جمائمہ کا میں نے دیکھی ویڈیو کہ جمائمہ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس نے بولا کہ تم جو یوں ہو جاؤ تو پھر میں تم سے ورنہ یوں وہ پوری ویڈیو آپ کے سامنے آئی. تو مطلب اس طرح جھوٹے بیانیے, جھوٹ, لوگوں کو بیوقوف بنا کے آپ کتنا چل جاؤ گے. صحیح بات ہے. مطلب یہ ایک ان کا غلط طریقہ کار جی, طریقہ کار ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ساری چیزیں. راشد صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, ٹاپ لیڈرشپ جو بھی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے, ریپریزنٹیٹیو ہے انٹرنیشنلی. پھر یہ کہتے ہیں کہ گرین پاسپورٹ کی جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں عزت نہیں ہے. تو جتنے بھی ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں انہوں نے جب بھی ان چیزوں کو یہ جیسے یہ توشہ خانہ والا انسیڈنٹ ہوا ہے, اس طریقے سے اگر یہ چیزیں چلتی رہیں گی تو پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے ٹاپ لیڈرشپ کے حوالے سے وہ بالکل بھی کریڈیبل پاکستان نہیں رہے گا. اور لوگ, شخصیات آتی رہتی ہیں, شخصیات جاتی رہتی ہیں, لیکن پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر ان کو بالکل یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا جو ہے اور جو پی ڈی ایم کے اندر جو پارٹیز ہیں, 2013 سے آن ورڈ آپ دیکھیں کہ پروٹیسٹ ہی چل رہے ہیں. پہلے وہ گورنمنٹ میں تھے, یہ سارے پروٹیسٹ کر رہے تھے, پارلیمنٹ کے اندر تھے تو عمران خان صاحب کنٹینر پہ وہ 100 پتہ نہیں کتنے دن کا دھرنا. اس کے بعد وہ چائنا والا, وہ ان کا دورے والا ایشو بھی تھا. اس وقت 2013 سے لے کے آج تک تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں, یہ پروٹیسٹ ہی چل رہے ہیں. وہ گورنمنٹ میں جاتے ہیں, یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, یہ گورنمنٹ میں جاتے ہیں, وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ جب فیڈرل کے اندر جب تک نہیں آئے تھے وہ کہہ رہے تھے جی جو مین ایشوز ہیں پاکستان کے, میں تو ان کے حوالے سے بات کروں گا کہ ان کے اوپر کام کیوں نہیں کر رہے, چاہے وہ پی ڈی ایم کے لوگ ہیں چاہے یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. مین ایشوز یہ ہیں کہ لوگوں کو ان کے پیسے اور ان کے اختیارات ان کے ڈور سٹیپ پہ چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ ساری پارٹیز رسپیکٹیبل ہیں, سارے لوگ پاکستانی ہیں, سارے لوگ ایک بھائی ہیں سب ایک دوسرے کے, لیکن سب نے مل کے کام کرنا ہے. لیکن آپ مل کے ایک کام ایسا کر دیں کہ لوگوں کو ان کے پیسے اور ان کے اختیارات ان کے ڈور سٹیپ پہ ملیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب تک فیڈرل میں نہیں تھی, کے پی کے کے اندر ان کی گورنمنٹ تھی, تو وہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بڑے جو کانشیس تھے اور بڑے ان کے اسٹیٹمنٹس آئے کہ ہم جب اس چیز کو لوکل گورنمنٹ کو امپاور کریں گے. لیکن جیسے ہی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آئے, پنجاب کے اندر انہوں نے آ کے جو سٹنگ کونسلرز تھے ان کو سیک کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد سے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم تو ان کو کہتے رہے پی ٹی آئی کو کہ بھائی آپ اپنے جو جہاں پہ آپ کی گورنمنٹ ہے آپ وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروائیں تاکہ ہم سندھ گورنمنٹ پہ بھی اس کو کر سکیں کہ بھائی وہاں پہ ہو گئے ہیں تو آپ بھی کریں. ابھی دیکھیں پونے 3 سال ہو گئے لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہوئے, اس کے بعد آج تک لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہیں وہ نہیں ہو رہے. اس کے علاوہ جو مین مقصد جو بات کرنے کا تھا وہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کیسے ہوں گے, پرمننٹلی کیسے حل ہوگا. کیونکہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے سندھ کا وہ ایگزسٹ کرتا ہے, جس میں 2001 کے اندر بھی جو اس کے اندر پورے اختیارات تھے لوکل گورنمنٹ کے. 2013 میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی, اس میں بہت سارے اختیارات کو پروونشل گورنمنٹ نے لے لیا. پھر 2021 میں امینڈمنٹ کر کے اور بہت سارے اختیارات کو پروونشل گورنمنٹ نے لیا. اس کو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی آئی ریسنٹلی کہ آپ آرٹیکل 140A کے پیرائے کے اندر جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کریں. اور اس کی مسئلہ حل کیسے ہو گیا, کیونکہ میں نے ڈفرینٹ فورم پہ کل بھی میڈیا کے اوپر ایک پروگرام چل رہا تھا کراچی کے حوالے سے, اس میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے بیٹھے ہوئے, ڈسکشن ہو رہی تھی, لیکن یہ والی بات کوئی نہیں کر رہا تھا کہ آرٹیکل 140A کے اندر ایک چیپٹر ایڈ کر دیں, جو کہ ہم 6 سال سے کہہ رہے ہیں بھائی اس کے اوپر اور الٹی پلٹی لیجسلیشن تو آپ کر رہے ہیں جو کہ چیلنج ہو گئی ہیں, ہر طرف سے چیلنج ہو رہی ہیں لیجسلیشنز. یہ جو
बेनिफिट ऑफ पब्लिक ऑफ पीपल कि डोर स्टेप तक जो इख्तियारात और जो पैसे देने की बात है, तो आप ये वाली जो लोकल गवर्नमेंट के अंदर अमेंडमेंट की जाती हैं इसको रोकने के लिए, और मनोड़ा से कश्मीर तक लोगों को उनके डोर स्टेप तक उनके इख्तियारात और पैसे देने के लिए आर्टिकल 140 के अंदर एक चैप्टर ऐड करें, उसमें लिख दें कि फलां डिपार्टमेंट जो हैं वो ये प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। उसके अलावा आर्टिकल 160 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें अमेंडमेंट करें, डायरेक्ट उनके पैसे के उसमें लिख दें कि वो पैसे डायरेक्ट इनको दिए जाएंगे, बात ही ख़त्म हो जाएगी। इसमें फिर ये वाला जो नूरा कुश्ती चल रही है ये ख़त्म हो जाएगी ना। और उसके अलावा ये जो MNA MPS के ये कह रहे हैं फंड इनको देते हैं, आप बताएं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ लिखा हुआ है? आप गैर कानूनी काम करते हैं, ये कौन से पैसे MNAs MN कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ये है कि प्रोविंशियल असम्बली और जो नेशनल असम्बली है उन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, लेजिस्लेटर हैं वो, और नीचे जो आपके मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं फेडरल गवर्नमेंट देखती है, नो डाउट। उसके अलावा 18th अमेंडमेंट के बाद आपके जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं उसको बहुत सारे इख्तियारात हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हैं। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि 18th अमेंडमेंट के बाद चारों सूबों में, चाहे वो PTI की गवर्नमेंट थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की है, चाहे वो नून लीग की रही, आप हमें ये बताएं कि भाई आपने जो 74-75 ईयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान के आज़ाद हुए, कोई पार्टी 60 साल की है, कोई 40 साल, कोई 50 साल वाली है, MQM समेत। आप हमें कंपैरिजन हम चाइना के साथ आपका करेंगे, वो अपकमिंग सुपर पावर हैं। अच्छा, अभी आप हमें कहाँ लेके चलेंगे? आपने कहा ये जिनको बजट दिया जाता है, जो फंड्स दिए जाते हैं, ये गैर कानूनी है। एब्सोल्युटली। आप कैसे गैर कानूनी ये बताएं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये MNA MPA फंड कहाँ लिखा हुआ है कि इनको ये फंड देना है? मतलब MNA का काम सिर्फ लेजिस्लेशन है, वो तो सबको पता है, लेकिन अगर वो अपने इलाके के लिए कोई काम कैसे कर सकते हैं? आर्टिकल 140 में पावर डिवॉल्व करनी है, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है जी, हम इससे बात करेंगे, एक शॉर्ट ये ब्रेक कैसे लेते कर हैं, ब्रेक सकते के बाद हैं? हाजिर होंगे। ये बता दें उसकी जो प्रोविजन है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ। ब्रेक से पहले बात हो रही थी MNA और MPS के फंड्स के हवाले से। राशिद साहब, आप कह रहे थे जो MNAs MPS को जो फंड्स दिए जाते हैं वो गैर कानूनी है, मतलब किस कानून के तहत ये गैर कानूनी करार दिया है? जी, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन देखें, पूरा पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 1973 के मुताबिक चल रहा है। तो जब उसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल आर्टिकल 140 में लिखा हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब बन जाएगी तो वो अपनी पावर्स को डिवॉल्व कर देंगे, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स को, ठीक है। उनको जो फंड मिलता है, जो आर्टिकल 160 के तहत जो सूबों को फंड मिलता है,
وہ فنڈ انہوں نے نیچے جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کی فارمیشن کر کے, ابھی تک کی جو لیجسلیشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے وہ فارمیشن لوکل گورنمنٹ کی کر کے وہ فنڈ ان کو ڈیوالو کرنا ہے, نیچے دینا ہے. یہ ابھی تک کی جو لیجسلیشن ہے. امینڈمنٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹ دیں, ان کے پیسے ان کو ڈائریکٹ دیں. ہو یہی رہا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ جو پیسے لے رہی ہے وہ کام ان کا ہے, اختیارات ان کے ہیں لوکل گورنمنٹ کے, وہ پیسے ان کو دینے ہیں. نیچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے, یہ جو ہم روڈز کی, یہ انفراسٹرکچر وغیرہ جو لوکل لیول کا ہے, اسکولنگ یا پولیسنگ یا جتنے بھی ڈپارٹمنٹس, اور دوسرا ڈسپیوٹ ڈپارٹمنٹس کا بھی آ رہا ہے. آپ دیکھیں جب بھی لوکل گورنمنٹ بنتی ہے پھڈا ہو جاتا ہے, پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے یہ ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے. اس میں کہ اسی لیے دو دفعہ لیجسلیشن امینڈمنٹ ہوئی لوکل گورنمنٹ کے اندر, 2013 کے اندر بھی اور 2021 میں بھی, جس کو بڑے لیول پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی کیے گئے کہ یہ آپ ان کے اختیارات کیوں چھین رہے. تو ہم یہ دونوں چیزوں کی بات کر رہے ہیں, یہ اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھ دیا جائے گا تو میننگ دیئر بائی کانسٹیٹیوشن پورے پاکستان کو رن کرتا ہے, تو یہ پورے پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کی جو امینڈمنٹ کیا ہے یا اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے یا اس کی جو اس کے اوپر عمل درآمد ہے وہ نہیں ہو رہا, جس وجہ سے آپ دیکھیں ٹھیک ہے ڈیموکریسی کے اندر پروٹیسٹ ہوتے ہیں, اب پروٹیسٹ کرنا سب پارٹیز کا رائٹ ہے, لیکن وہ پروٹیسٹ بھی جاری رہیں. یہ جو لوکل گورنمنٹ نیچے ورکنگ کر رہی ہو, لوگوں کو اس کا فروٹ تو پہنچے ڈیموکریسی کا. ٹھیک ہے جی, جب آپ وہاں پہ پار کر دیں گے, پروونشل فیڈرل لیول کی پارٹیز جب پروٹیسٹ کرتی رہیں گی, اور کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے ان کے لیے کہ یہ فنڈ یہ لیں گے اور نیچے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے معظم صاحب, راشد صاحب کی بات سے کتنا آپ اتفاق کرتے ہیں, کیونکہ جو ابھی انہوں نے کہا جو فنڈ دیا جاتا ہے یہ غیر قانونی ہے, اور صرف ایم ایل ایز ایم پی ایس کا کام جو لیجسلیشن کرنا ہے, اور لوکل باڈیز جو ہے ان کو مطلب جو ہے ان کو جو ہے الیکشن نہیں ہو پا رہے ہیں, اور جو معاملات ہیں ان کو با اختیار ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ انہوں نے کافی ساری باتیں کی راشد صاحب نے, میں ایک ایک کر کے رسپونڈ کروں گا. دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہم نے ہمیشہ ڈیولوشن آف پاور کی بات کی ہے ٹل دا گراس روٹ, اور جس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ 18th امینڈمنٹ ہے. 18th امینڈمنٹ زرداری صاحب نے کیا, اور اس کی وجہ یہ تھا کہ صوبوں کو جو ہے وہ اختیارات ملیں اور پھر صوبے آگے ڈیوائیڈ کریں. ہم نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر ترمیم لے کے آئے, جس کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب بھی روڈ پہ تھے, پھر ان کی بات ہو گئی اور وہ چلے گئے. ہم نے ہمیشہ ان پارٹیوں سے بھی جو بھلے ان کے پاس معذرت کے ساتھ کوئی ایم پی اے نہیں ہے, کوئی ایم این اے نہیں ہے, اسمبلی کے اندر ان کی کوئی وہ نہیں ہے پوزیشن, یا کیونکہ یہ ساری لیجسلیشن کی چیزیں تو اسمبلیوں کے اندر ہوتی ہیں. باہر بیٹھ کے جو ہے ہم اپنی آواز تو ہم اٹھا سکتے ہیں, ہر شہری اپنی آواز اٹھا سکتا ہے, احتجاج کا سب کو ہے, لیکن اسٹیک ہولڈر کی اگر بات کریں تو یہ سندھ اسمبلی کے اندر یہ بات ڈسکس ہونے جیسی ہے. تو وہاں پہ بھی ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, اور ایم کیو ایم بھی اس کے اندر موجود ہے, جن کی موسٹلی سیٹیں, اور باقی سارے لوگ جو پارٹیاں موجود ہیں ان سے ڈسکس ہونے کے بعد ہم ایک لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ لے کے آئے, جس کا مسودہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جا چکا ہے, گورنر ہاؤس کے اندر موجود ہے. میرا خیال ہے آج یا کل جو ہے وہ سائن ہو کے آ بھی جائے گا جو لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ ہے. رہی بات الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی, الیکشن ہم ہمیشہ سے کرانا چاہ رہے ہیں, کرنے کے لیے ہم ساری تیاریاں کرتے ہیں, لیکن اب قدرتی آفات آ جاتی ہیں, ایسے مسائل اس ملک کو درپیش ہو جاتے ہیں کہ الیکشن تو انسان کو بچانا زیادہ ضروری ہے, ووٹ تو بات کی بات ہے. اگر لوگ بچیں گے تو ووٹ دیں گے نا میرے بھائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اس ملک کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس ملک کو تباہی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے الیکشن آگے ہو رہے ہیں. ہم نے تو انفیکٹ ابھی بھی یہ بولا تھا کہ آپ ایک ہماری موجود ہے ریکویسٹ, ہم نے کہا تھا اس طرح سے ان ضلعوں کے اندر کر لیں تاکہ ہم جو ہے اس کو مینیج کریں, لیکن وہ پھر انہوں نے ٹائم ہی آگے کر دیا. پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ خود سے ٹائم, کیونکہ سیلاب آ گیا تو ٹائم آگے ہو گیا. تو اس لیے الیکشن کرانے سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم ابھی بھی ملیر کے اندر آپ کو پتہ ہے کس طرح ہم نے فتح حاصل کی ہے, اور NA 249 میں ہم نے کیا کیا. پچھلے آپ 5 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے گراف کو دیکھتی ہیں تو وہ الحمدللہ انکلائن ہی ہو رہا ہے, ڈکلائن نہیں ہو رہا. تو ہمیں کیا ایشو ہے الیکشن کا, الیکشن آج کرائیں, آج ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کام کیا ہے شہر کے اندر. کراچی کی اگر بات کرتی ہیں اور پورے پاکستان کے اندر بھی جہاں جہاں ہمارے جو ہے وہ ہم نے کام کیا ہے تو وہ ڈیلیور لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. اور جی اور اگر آپ پھر نیشنل, یہ تو نیشنل کے انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں بلاول صاحب کی کتنی پذیرائی ہو رہی ہے, آپ ساری دنیا اس کی گواہ ہے. تو جس طرح سے پاکستان کو اس کے اوپر, یا امریکہ والے کیس کے اندر جس طرح بلاول صاحب نے فرنٹ پہ آ کے جو ہے وہ جواب دیا کہ بھائی نہیں, وی کین ناٹ, پاکستان کی سالمیت کے اوپر آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. اور اسی طرح جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سیلاب زدگان کے لیے جس طرح ملکوں سے
امداد آئیں وہ کس وجہ سے, کیونکہ انہوں نے بہترین سفارتکاری کی, اور جس کی ایک بہت بڑی مثال یہ FATF بھی ہے. تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے گراس روٹ کے اوپر اختیارات کو ٹرانسفر کرنے کی بات کی ہے, اور ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو لوگ, جب ہم کوئی اچھا عمل کرنے جائیں تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اندر ہاتھ سے ہاتھ ملائیں, بانٹیں, اور ایک دوسرے کو ذمہ داری سمجھ کے شہر کی بہتری کے لیے اور اس کو اپریشیٹ کریں. دیکھیں ہر ایک, اگر ہم تنقید برائے تنقید کرتے رہیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی پازیٹیو کام نہیں کر پائیں گے. پازیٹیو کام کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یو ہیو ٹو بی پازیٹیو تھنکنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پہلے کیا ہوا, وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا. آج ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے, آج ڈالر کا ریٹ ڈیفرنٹ ہے, آج اسٹاک ایکسچینج ڈیفرنٹ ہے, آج ہر چیز, آپ کا کائپور ریٹ ڈیفرنٹ ہے, آپ اگر انفلیشن کی بات کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. تو ظاہری بات ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں. اور پھر میں آپ سے بات کروں کہ اس وقت بھی آپ دیکھیں گی یہ کام بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر کے آپ کو دکھائے گی. لوکل گورنمنٹ, جس طرح ہم نے ماضی میں آج تک جتنے بڑے کام اس پاکستان میں ہوئے ہیں, چاہے وہ شناختی کارڈ ہو, پاسپورٹ ہو, میزائل ٹیکنالوجی ہو, اٹامک پاور ہو, 18th امینڈمنٹ ہو, واٹس ایور جو بھی پاکستان میں کام ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی کیا ہے. چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ ہو, تو یہ لوکل گورنمنٹ بھی ہمارے ہاتھ سے ہی ہوگا, آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا, جہاں تک بات رہی اختیارات کی کہ لوگوں کو ان کے اختیارات ڈور اسٹیپ پہ ملے, اور ان کو جو پیسوں کے ابھی انہوں نے ذکر کیا, جو اماؤنٹ وغیرہ کا جو راشد صاحب اس چیز کا ذکر کر رہے تھے, تو وہ جو ہے امنڈمنٹ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ہونی چاہیے. یہ تو انہیں نیشنل اسمبلی کے اندر اپنی آواز اٹھانی چاہیے, لیکن شاید میرے خیال ہے کوئی PSP کا کوئی نہیں ہے نیشنل اسمبلی کے اندر, MNA وغیرہ, لیکن جو ہے یہ چیزیں ادھر پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. نیشنل اسمبلی سے یہ رول پاس ہوگا کہ کس طریقے سے کتنا دینا ہے. ابھی عمران خان صاحب نے اپنے MNAs کو دیے تھے اور وہ ڈائریکٹ فنڈ لگا رہے تھے, جس کی وجہ سے تباہی ہوئی. میں ان کی بات سے اتفاق کروں گا, لگائی نہیں انہوں نے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے سیوریج کدھر جا رہی ہے, انہوں نے اوپر روڈ ڈال دیا. آپ دیکھیں بعد میں پھر توڑ کے بنانا پڑا, روڈیں کھود دی, تباہی مچا دی. آپ یقین کریں کوئی کہہ رہا ہے 40 کروڑ لایا تھا, کوئی کہہ رہا ہے 30 کروڑ, گراؤنڈ پہ 5 لاکھ روپے لگے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو اس طریقے سے کام نہیں ہوتا. میں اس بات سے اتفاق کروں گا راشد بھائی کی بھی کہ گراؤنڈ پہ جو لوگ ہیں ان کو اگر آپ پیسے دیں گے تو انہیں پتا ہوگا کہ کس طریقے سے کہاں, کون سی گلی, کون سا نکڑ, کون سا چوراہا, کون سا گٹر جو ہے وہ کھولنا ہے, کون سے نالے کو بنانا ہے. تو میں اس بات سے تو اتفاق کر رہا ہوں, لیکن یہ سب چیزیں جو ہونی ہیں وفاق کے اندر اسمبلی سے ہوں گی. اور ہم نے تو ہمیشہ ڈیولوشن آف پاور کی بات کی ہے, اور جتنی ہماری کوشش ہے ہم اسے کرتے رہیں گے. اب یہ آپ دیکھیں نا, اب ہم ان چیزوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں, وہاں وہ دھرنوں کی بات کرتے ہیں. اب نااہل وہ ہو گئے تو اب وہ بول رہے ہیں رو رہے ہیں, وہ ہمیں بھی تو اب دیکھیں نا, اب یہ بات تو ہے, وہ کہتے ہیں نا وہ بات تو ہے لیکن رسوائی کی وہ والی بات ہے کہ ہم جس وقت دیکھیں سرداری صاحب, مجھے وہ بات خان صاحب کی ایک بات یاد آ جاتی ہے, انہوں نے کہا میں حکومت میں ہوں اور حکومت سے باہر آ جاؤں گا اور خطرناک ہو جاؤں گا. مطلب یہ اور خطرناک ہونے جا رہے ہیں, کیا کرنے والے ہیں. نہیں وہ صحیح انہوں نے کہا, وہ خطرناک ہو گئے اس ملک اور قوم کے لیے. ملک اور قوم کے لیے خطرہ, ہمارے لیے کیا خطرہ ہے, ملک اور قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا. دیکھیں ملک کی تباہی کا وجہ وہ بن رہے ہیں, تو خطرناک ملک کے لیے. جس طرح ہمارے دشمن, ملک کے جو دشمن ہیں, دشمن ممالک ہیں ہمارے, تو جس طرح وہ ہمارے لیے خطرناک ہے, اسی طرح زیادہ یہ اپنا کیا نام ہے عمران خان صاحب بھی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ زرداری صاحب کو جس وقت انہوں نے بیجا اریسٹ کیا سیاسی انتقام لینے کے لیے, ہماری محترمہ عطیف فریال تالپور صاحبہ کو انہوں نے ناجائز اریسٹ کیا, ہم نے تو لانگ مارچ اس وقت نہیں کیا. ہم نے اپنی ذات کے اوپر جب بات آئی تو ہم نے ذات کی بات نہیں کی. لانگ مارچ کب ہوا, جب انفرادیت کی بات ختم ہو گئی, اجتماعیت کی بات آئی, جب ملک کی تباہی کی بات آئی, تب ہم لانگ مارچ کے لیے نکلے. ہم کسی فرد کے اندر ہونے کی وجہ سے نہیں, ہم نے فیس کیا کورٹس کے اندر. بھائی یہ بھی فیس کریں نا, جب اپنے پہ باری آئی تو اب یہ بولے روڈیں بند کر دو اور جام کر دو. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا, ان کے لیے کس طرح کے کامنٹس پاس کیے گئے. پولیٹیکل پروسیس کا, ایک پولیٹیکل پروسیس کا طریقہ کار ہے, آپ ایک طریقہ کار کو فالو کرتے, نہ کہ آپ ذاتیات پہ اترتے اور پرسنل ہو کے آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں. یہ پولیٹکس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پولیٹکس کو پولیٹکس کے طریقے سے کرنا چاہیے. اصل میں عمران خان صاحب صرف ایک بات جانتے ہیں, می, مائی اینڈ مائی سیلف, دیٹس اٹ. He is least bothered about the nation. He is least bothered about the citizens of Pakistan. He is least bothered about the economy, about inflation, about Kuiper rate. He is least bothered. اس کو صرف اور صرف جو چیز پسند ہے, میں
میرا میں سب کچھ سے میں کے ارد گرد ان کی سیاست گھومتی ہے کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, میں یوں, میں وہ, میں فلاں, میں FATF کا بھی کریڈٹ وہ تو ان کی عادت ہے پرانی. بے نظیر انکم سپورٹ کا نام چینج کر کے کریڈٹ خود لے رہے ہیں, ایئرپورٹ کا نام چینج کر کے بولتے ہیں اپنا نام. مطلب ایک حد ہوتی ہے. سارے دوسروں کے کاموں کے اوپر وہ اورنج لائن بن رہی تھی, وہ کس کا پروجیکٹ تھا میں نہیں بولتا ہمارا تھا, وہ ان کا پروجیکٹ تھا وفاق کا, نواز شریف صاحب کے دور میں. ادھر جا کے انہوں نے فیتا کاٹ دیا. گرین لائن کا بھی, گرین لائن کا آپ کے سامنے منصوبہ کافی ٹائم سے ہم سنتے ہوئے ہاں کہ ادھر پہنچ گئے. نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ ان کے دور حکومت میں وہ چیز کا افتتاح ہوا تھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ مکمل ہم کر رہے ہیں. یہ دوسروں کے کاموں پہ لگانے کا, ان کا اپنا نام لگانے کا تو ان کا پرانا وتیرہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. راشد صاحب, معظم صاحب کی آپ نے گفتگو سے انہوں نے کہا کہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور یہ جو آپ کی جو ڈیمانڈس تھیں یہ جو ہے آپ نے نیشنل اسمبلی میں اس کو رکھنا چاہیے. اگر آپ لوگوں کا کوئی وہ ہے, کیونکہ ظاہر بھی آپ لوگوں کے ایمنیز وغیرہ اس میں ہے نہیں, تو آپ کی بات ضرور اس کے اوپر غور کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں جی, سب سے پہلی تو ہمارا سب سے پہلا رائٹ پیپلز پارٹی پہ ہے. اچھا, چاہے یہ مانے یا نہ مانے, کیونکہ ایک پروونس کے اندر ہم ہیں, تو پہلا جو اپنی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے آگے, مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ایمنیز جا کے اس چیز کے اوپر آواز بالکل, اٹھائیں. یہ ہمیں ریپرزینٹ, یہ پورا پروونس جو ہے ہم سب مل کے اسی ملک کا حصہ ہے نا. پہلی ڈیمانڈ ہماری پیپلز پارٹی سے ہے کہ یہ ایک ریکوزیشن موو کریں نیشنل اسمبلی میں ود ریگارڈ ٹو دی امینڈمنٹ ان آرٹیکل 140A, اور اس میں اسپیسیفک ہونا چاہیے کہ اس میں لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کے حوالے سے چیپٹر ایڈ کریں. آپ یقین کریں ان کے ساتھ یہ اگر یہ والا کام کریں اور 160 کے اندر پیسوں کی ڈائریکٹ بات کریں, تو ہم ان کے ساتھ کندھا ملا کے اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ جو بات ہے نا, یہ اگر یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے انیشیٹو کیا جائے گا تو پیپلز پارٹی کا, میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں, پورے پاکستان کے اندر جتنا ووٹ بینک بنے گا, کیونکہ یہ جو بات ہے لوگوں کے ڈور سٹیپ تک ان کے اختیارات اور ان کے وسائل وہاں تک پہنچانے کی ہے. یہ والا اگر یہ کام کر دیں گے تو ان کو کسی انکم سپورٹ پروگرام کی اور کسی دوسرے میگا پروجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی, نمبر 1. اور یہی ڈیمانڈ ہماری باقی جو فیڈرل کے اندر پارٹیز بیٹھی ہیں, کیونکہ میڈیا کے اوپر ہم آگے بات کرتے ہیں تو سارے پاکستان میں بات جاری ہوتی ہے, اس میں کوئی پیسے نہیں لگنے لیجسلیشن کے اندر, ایک ریگوزیشن موو ہونی ہے. سب نے PTI والے بھی دھرنے چھوڑ کے یہ کام کر دیں نا, آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو یہ کام کر دیں, اس میں گلی ڈور سٹیپ تک لوگوں کے اختیارات چلے جائیں گے, یہ کام کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹس کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ سے رہی ہے پاکستان کے اندر کہ یہ جو ایک جو پروجیکٹ ہے اس پہ انیگوریشن کی تختیاں 2 دفعہ بھی ہوئیں, 3 4 دفعہ بھی ہوئیں. تو ہم نے تو پہلے بھی سجیشن دی کہ جیسے نیشنل ایکشن پلان ہے ایسے ہی ایک نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بنا دیں, جتنے بھی بڑے میگا پروجیکٹس ہیں, کیونکہ نیچے کے کام تو لوکل گورنمنٹ نے کرنے ہیں, وہ تو کلیئر ہے بات. میگا پروجیکٹس جتنے بھی آپ پاکستان میں چلنے ہیں اس میں نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بنائیں, اور اس میں ایک روڈ میپ دے دیا جائے. کام پولیٹیکل گورنمنٹس نے کرنا ہے, جو بھی فیڈرل کے اندر پولیٹیکل گورنمنٹ آئے, پروونس کے اندر پولیٹیکل گورنمنٹ آئے, وہ اس کو آپ جو ہے وہ کام دے دیں, یہاں سے لے کے یہاں تک یہ کام آپ نے کرنا ہے, یہ اس کے پیسے ہیں, تاکہ یہ ایک اور اس کے علاوہ لیجسلیشن کر کے انیگوریشن جو ہے نیشنل ہیروز کے نام ہو, کیونکہ یہ جو پیسہ ہے یہ پبلک آف پاکستان کا ہے نا. کوئی بھی, میں PSP یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا PTI, وہ کوئی بھی اپنی ذاتی پاکٹ سے نہیں لگاتا, پبلک آف پاکستان کا پیسہ ہے. اس کی انوگریشن کی تختیاں لیجسلیشن کریں, اس بات پہ لیجسلیشن کریں, اور یہ ہمارے نیشنل ہیروز کا نام لکھا ہو کہ یہ انیگوریٹڈ بائی فلاں فلاں, مطلب اب جنریشنز ان میں چینج آنا چاہیے پاکستان کے اندر. بالکل, اس کا کریڈٹ نیشنل ہیروز کے نام پہ ہونا چاہیے, پبلک آف پاکستان کا پیسہ. یہ PSP کا نظریہ ہے بالکل 100%. مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی تختیاں کیوں لگائی تھی؟ نہیں, وہ تو پہلے کی, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, 2016 سے آن ورڈ. نظریہ بدلتا ہے, نظریہ نہیں بدلا, ہماری پارٹی 2016 سے آن ورڈ ہے. یہ والی چیزیں پاکستان کے اندر کب سے چل رہی ہیں, 4 دفعہ 6 دفعہ, اور اسی بات پہ ووٹ مانگا جاتا ہے آگے کہ جی یہ کام ہم نے کیا, کسی نے اپنی پاکٹ سے نہیں کیا, کوئی نہیں کرتا اپنی پاکٹ سے. اور آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ رہے پولیٹکس کے اندر, ان کی اپنی جنریشنز جو ہیں وہ تو ہائیلی ٹاپ رینکڈ بزنس مینوں کی لسٹ میں آ گئے ہیں. پاکستان جو ہے وہ دنیا کے وارسٹرین کنٹریز کے اندر ہے. کراچی دنیا کا ٹاپ 4 وارسٹرین سٹی ہے. چیف منسٹر سے لے کے چوکیدار تک اور پرائم منسٹر سے لے کے چوکیدار تک کوئی عہدہ خالی نہیں رہا 75 سال میں. 24 گھنٹے ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ سب نے 24 گھنٹے رات دن محنت کی, لیکن ورسٹ کنٹری تک پہنچانے کے لیے, ورسٹ سٹی تک پہنچانے کے لیے. یہ دس از دی کوسچن دیٹ ہیز ریکوائرڈ انٹرپریٹیشن
اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. ہماری کسی سے کوئی وہ نہیں ہے, اسٹینڈرڈ ہے, ایک اسٹینڈرڈ کے مطابق پاکستان پڑوسی ملک سے کمپیریزن کیا جاتا ہے. آپ چائنا کو دیکھ لیں, وہ 2 سال بعد آزاد ہوئے, اپ کمنگ سپر پاور ہے. تو آپ ایسا کوئی سسٹم واضح کریں, ایسا کوئی ڈیولپمنٹ کی چیزیں واضح, ایسی لیجسلیشن کریں کہ 10-10 سال 20-20 سال پروٹیسٹ کے اندر ہم چل رہے ہیں اور نیچے گراس روٹ لیول پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی معظم صاحب. نظام میں نے آپ سے پہلے ہی بات کی کہ میں تنقید برائے تنقید کا نہ حامی ہوں نہ اسے میں سپورٹ کروں گا. میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ دیکھیں جو کام ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ابھی پرسوں آپ نے شاید دیکھا ہو سوشل میڈیا پہ ورلڈ میئر فورم ایک کانفرنس ہوئی ہے جس کے اندر کراچی کے ایڈمنسٹریٹر مرزا وہاب صاحب نے اس کے اندر شرکت کی آن لائن, جو کہ جس میں دنیا سے تمام میئرز اور جتنے لوگ تھے وہ تھے, تو انہیں بھی انوائٹ کیا گیا اینڈ ہی واز آن لائن اوور دیئر. انہوں نے جو ہے وہ جب کراچی کا مقدمہ ادھر پہ پیش کیا کہ ہم نے اتنے ٹینیور کے اندر ہم نے کیا کیا کام کیا ہے, آپ یقین کریں کہ وہ سب ہی گاٹ اے راؤنڈ آف اپلاڈ جسٹ آن اٹ. پتہ ہے کیوں؟ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں اربن فارسٹ کی, ہم بات کرتے ہیں پارکس کی, ہم بات کرتے ہیں روڈوں کی, انفراسٹرکچر کی, ہم بات کرتے ہیں سیوریج سسٹم کی, ہم بات کرتے ہیں اس وقت جو ہے وہ پانی کے نکاسی کا عمل اور پانی کی فراہمی کا عمل, دونوں کی بات کرتے ہیں. اس وقت اب اگر آپ مجھ سے 1 سال کی بات کرتے ہیں جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایڈمنسٹریٹر ہے, کیونکہ الیکشن ابھی تک نہیں ہو پائے ہوئے جن وجوہات پہ بھی وہ آپ سب کے سامنے ہے, ہم سے کچھ چھپاوا نہیں, اس کے اندر میں یہ بتا سکتا ہوں ہم نے کیا کیا. دیکھیں تنقید اگر میں کرتا ہوں اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, تو وہ عمران خان کی پالیسی پہ میں کام کر رہا ہوں کہ 30 سال سے وہ یہ کر رہے ہیں, بھائی تم نے کیا کیا 3.5 سال, ہم نے کیا کیا. آج آپ اس وقت اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم تو شارع فیصل سے آئے, وہ ایکسپینشن سندھ گورنمنٹ نے کی. اگر آپ بات کرتے ہیں یہ چار مینار چورنگی کی, ہم نے کی. یونیورسٹی روڈ کی بات کرتے ہیں, ہم نے کی. بھادرآباد کی بات کرتے ہیں, ہم نے کی. کورنگی روڈ کی بات کرتے ہیں, لانڈی کی بات کرتی ہیں, قائد آباد کی بات کرتی ہیں, موری پور روڈ کی بات کرتی ہیں. مطلب آپ یو نیم دا روڈ اینڈ آئی ول ٹیل یو دا ڈیٹیلز. ٹھیک ہے, اس وقت یونیورسٹی روڈ پہ اس وقت کام ہو رہا ہے. جمشید روڈ ان کے پی ٹی آئی کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہوا, انہوں نے روڈ ڈال دی جمشید روڈ, نیپا والا, وہ سارا پانی کی ڈرین کا مسئلہ تھا, وہ مسئلہ حل کر دیا. ناگن چورنگی کی بات کرتی ہیں, وہاں کے اوپر ڈرین کا مسئلہ تھا, وہ ہم نے اس دفعہ بارش میں وہ پرابلم نہیں آیا. آپ پارکس کی بات کرتی ہیں, اربن اسپیسز کی بات کرتی ہیں. اربن اس وقت شہر کے اندر اتنی پولوشن ہو گئی کہ کلائمیٹ چینج ہونے جا رہا ہے آپ کے سامنے, جس طرح بارشیں, اس کے اوپر ہم نے اتنا کام کیا کہ آج اربن فارسٹ کے اوپر ہم پروجیکٹ لے کے آئے. اٹ واز اے ڈفرنٹ تھنگ. ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو آگے کیا, ہم کلک کو لے کے آئے, ہم کے این آئی پی کو لے کے آئے, ہم سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو لے کے آئے. ہم نے اوبویسلی ہم نے اور مجھے خوشی اس بات پہ ہوئی تھی جب میں نے اپنے ایک پروگرام کیا تھا آج سے میرے خیال سے 3-4 ہفتے پہلے, بلکہ اس سے زیادہ ہی ٹائم ہو چکا ہے. میرا ڈیلی کا گزر ہوتا ہے وہاں سے نیپا چارنگی, جو وہ روڈ بہت زیادہ خراب تھا, اور میں نے ریکویسٹ کی تھی مرتضی وہاب صاحب سے, اور نیکسٹ ڈے وہاں پہ پوری ٹیمز پہنچی ہوئی تھی اور وہاں پہ کام اسٹارٹ ہو گیا, اور الحمدللہ ابھی وہ کام وہاں پہ مکمل ہو چکا ہے. جی جی, تو مطلب جو کام ہے اچھا جو کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے. جیسے ابھی میں نے کہا جو کام اچھا کرے, چاہے وہ پی ایس پی ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, تو اس کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کاموں کے اندر جو ہے وہ ہم نے شہر کراچی کے اندر جس طرح سے, مطلب جب بات ہوئی اوپن اسپیسز چاہیے, ہم نے پیپلز اسکوائر دے دیا, وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں, ہمارے بچے ہی ہیں نا, ہم نے منوڑا کے اوپر ساحل کے اوپر بنا کے دے دیا. ہماری فیملیز ہیں, راشد بھائی کی فیملیز ہیں, مصطفیٰ بھائی کی فیملی, مطلب یہ سارے شہر کے لوگ ہیں نا. تو ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں تھی تفریح کے لیے, تو بچہ ہمارا کہاں جائے گا, ہماری فیملی کہاں جائے گی, تو ہم نے وہ پلیسز پرووائڈ کی. ہم نے لائبریریز کے اوپر کام کیا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے. ہم نے ایجوکیشن کے اوپر بات کی. آج سندھ حکومت جو ہے وہ جی ایس ٹی اور پی ایس ٹی کے آپ کے سامنے نوکریاں دے رہی ہے, جو کہ میرٹ پہ آئی بی اے کے تھرو ہم نے دے رہی. پہلے ہم پہ الزام آتا تھا, یا اور بھی سیاسی جماعتوں پہ الزام آتا ہے کہ یار اپنوں کو دے دیا اور یہ اور وہ. آج ہم نے آئی بی اے کے تھرو ایک سیپریٹ ادارے کے تھرو اس کو مینیج کیا, اور آئی بی اے کو کوئی بھی چیلنج, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک ادارہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, ہم نے ہر فیلڈ میں ہر جہت میں کام کیا. مسئلہ آ رہا تھا ٹرانسپورٹ کا, ہم نے کہا ٹرانسپورٹ پہ بار بار ہم پہ الزام لگ رہا تھا, ٹرانسپورٹ اس کے اندر ہمیں ضرورت ہی کریں. ہم نے 250 بسیں لے آئے. آپ کے سامنے آج ابھی نکلیں گے آپ کو ریڈ بسز, آپ کو پیپلز بس سروس نظر آئے گی روڈ پہ. تو ہر فیلڈ کے اندر ہم نے کام کیا ہے الحمدللہ. بالکل پیپلز پارٹی خیر اس چیز کو ابھی کافی سیریس لے رہی ہے اور کام تو کرے کراچی کے لیے, کراچی کی ترقی کے لیے. جو روشنی کا شہر کہلایا جاتا تھا اس کی روشنیاں غائب ہو گئی تھی, پھر دوبارہ سے بحال ہونے لگی ہے. بالکل اس چیز کے لیے
پیپلز پارٹی کو جو ہے بالکل اپریشیٹ کرتے بہت ہیں. شکریہ. راشد صاحب کا جو سوال تھا کہ آپ مجھے بالکل شارٹ آنسر کیجیے کیونکہ میں نے ابھی پروگرام کے اختتام کی طرف جانا ہے, کہ اگر آپ لوگ ہماری یہ ڈیمانڈ جو نیشنل اسمبلی میں رکھے تو ہم آپ کے شانہ بشانہ آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلیں گے. راشد بھائی شاید بھول گئے, پچھلے دنوں مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک دھرنا کیا تھا لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے, اور ہماری قیادت ناصر شاہ صاحب, مرزا وہاب صاحب, ایوری بڈی واز دیئر. ان کے ساتھ ان کے ملاقات ہوئی, باہمی امور کے اوپر تبادلہ خیال ہوا, اور جو سجیشنز انہوں نے دی, میں یہ نہیں بولتا منو ان اے ٹو زی ہم نے فالو کیا, لیکن ہم نے ان کی جو سجیشنز تھی ان کو اپنی جو ہم آگے لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنا رہے تھے اس کے اندر اسے شامل بھی کیا. آگے بھی ان کے ساتھ ظاہری بات ہے ایک پولیٹیکل پروسیس کا یہ بھی حصہ رہے ہیں, اسٹیک ہولڈر ہیں شہر کے, ان کے ساتھ ہماری مشاورت رہے گی, اور جس طرح سے آپس میں مل کے ہم نے جو ہے شہر کی بہتری کے لیے آگے کام کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ معظم صاحب. راشد صاحب آپ کا آپ کے کوشچن کا آنسر مل چکا ہے, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے راشد صاحب کے جو سوالات تھے اور ان کا جواب معظم صاحب نے دیا, اور یقین دہانی اس چیز کی دلائی ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے ان کے لیے جس طرح سے ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ اس چیز کے اوپر ضرور امپلیمنٹیشن ہوگی. اس حوالے سے جس طرح سے پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے, امید کرتی ہوں ناظرین کو ہمارا یہ والا جو پورے پروگرام کا جو گفتگو تھی وہ اچھی لگی ہو. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ادا سکتے ہیں اجازت, مجھے, میرے مہمانوں کو, میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.